क्या एक गुनहगार इंसान जिसकी जिंदगी लग्जशों से भरी हो फिर भी जन्नत का हकदार बन सकता है? अहले मार्फत कहते हैं कि कभी कभी एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान की एक सच्ची आह, एक खामोश आंसू पूरी जिंदगी के गुनाहों का रुख बदल देता है। मगर वो लम्हा क्या होता है? आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसा राज जानेंगे जो मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद का चिराग जला देता है। वो राज के बंदा गुनाहों के बावजूद भी कैसे अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन सकता है। दास्तान उर्दू में खुशामदीद। आज की इस गहरी और संजीदा गुफ्तगू में हम एक निहायत लतीफ़ और मार्फत भरा सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान जो खताओं से भरा हुआ है वो आखिर किस तरह अल्लाह की रहमत तक पहुंच सकता है, और वो कौन सी कैफियत है जो एक गुनाहगार को भी जन्नत के करीब ले आती है। ये गुफ्तगू सिर्फ इल्म की नहीं, दिल की बेदारी की गुफ्तगू है। और वीडियो के आखिर में हम सब के लिए एक मुख्तसर मगर दिल से निकली हुई दुआ भी होगी। इस दुआ में शामिल होने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए सुकूने दिल के साथ अपने आज के मौजू की तरफ चलते हैं। इंसान जब अपनी जिंदगी पर नजर डालता है तो एक अजीब हकीकत सामने आती है। ये जिंदगी सिर्फ कामयाबियों की दास्तान नहीं बल्कि लग्जशों, कमजोरियों और खामोश पछतावों का सफर भी है। इंसान चाहे कितना ही समझदार क्यों ना हो, उसके कदम कभी ना कभी डगमगा ही जाते हैं। कभी नीयत कमजोर पड़ जाती है, कभी ख्वाहिश गालिब आ जाती है, और कभी गफलत इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वो खुद को पहचान भी नहीं पाता। मगर अहले मार्फत एक अजीब बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की असल पहचान उसकी लग्जश नहीं होती बल्कि उसके बाद पैदा होने वाली कैफियत होती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान एक लम्हे के लिए ठहर जाता है, दिल में एक खलिश जागती है, एक खामोश सवाल उठता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार अपने अंदर की आवाज़ सुनता है। उसी लम्हे इंसान को ये एहसास भी होता है कि वो तन्हा नहीं है, उसके ऊपर एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो उसके दिल की हर धड़कन को जानती है, जो उसके जाहिर से भी वाकिफ है और उसके बातिन से भी। यही वो मुकाम है जहां मार्फत का पहला दरवाज़ा खुलता है। इंसान समझने लगता है कि उसका कमाल बेखता होना नहीं है, क्योंकि बेखता तो फरिश्ते होते हैं। इंसान का कमाल ये है कि जब इसका दिल गफलत में दूर चला जाए तो वो फिर पलट कर उसी दर पर आ खड़ा हो जहां से उसकी रूह को सुकून मिलता है। अहले दिल कहते हैं कि बंदे का रब से ताल्लुक कभी मुकम्मल तौर पर टूटता नहीं, वो ताल्लुक कभी कभी बस धुंधला सा हो जाता है। और जब दिल में पछतावे की एक सच्ची लहर उठती है तो वो धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटने लगती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात इंसान की एक खामोश वापसी उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। इंसान जब पलटता है तो दरअसल वो किसी नए रास्ते की तरफ नहीं जाता, वो अपने असल मुकाम की तरफ लौटता है। और शायद यही वजह है कि बाज़ लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी उसी लम्हे में पाते हैं जब वो अपनी कमजोरी को पहचान लेते हैं। यहाँ एक सवाल खामोशी से जन्म लेता है, अगर इंसान का कमाल लौट आने में है तो फिर वो कौन सी सिफ्त है जो इस वापसी को कबूल करती है? वो कौन सी हकीकत है जो इंसान की कमजोरियों के बावजूद उसे अपने करीब जगह देती है? इसी सवाल का जवाब हमें एक और दरवाजे की तरफ ले जाता है। जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है तो उसके दिल में एक और सवाल जन्म लेता है, अगर इंसान खताओं का मुसाफिर है तो फिर उसके लिए उम्मीद कहाँ है? यही वो मुकाम है जहां इंसान को अपने रब की एक अजीम सिफ्त का इदराक होने लगता है, और वो सिफ्त है रहमत। इस कायनात पर अगर गौर किया जाए तो एक अजीब नज्म दिखाई देता है। सूरज हर रोज तुलू होता है, हवा सबको यकसां मिलती है, बारिश जमीन के हर टुकड़े पर बरसती है। ये सब कुछ सिर्फ कुदरत नहीं बल्कि रहमत की अलामत है। अहले बसीरत कहते हैं कि इस दुनिया का निज़ाम सज़ा के असूल पर नहीं बल्कि रहमत के असूल पर कायम है। इंसान कितनी ही गलतियां क्यों ना करे, अल्लाह की रहमत उसे हर लम्हा एक नया मौका देती रहती है। कभी इंसान को एक लम्हा तन्हाई का मिल जाता है जहां वो अपने आप से बात कर सके,
کبھی دل میں اچانک ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلا دیتا ہے۔ یہ سب دراصل وہ اشارے ہیں جو رحمت انسان کی طرف بھیجتی ہے۔ اہل دل ایک گہری بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ انسان کے عمل میں پیدا ہوتے ہیں، مگر رحمت اللہ کی ذات کی صفت ہے، اور جب صفت رحمت جلوہ کرتی ہے تو وہ بندے کے اعمال کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی کے سب سے اندھیرے لمحوں میں بھی ایک عجیب سی امید محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ شاید یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھ کر انسان مایوسی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ مایوسی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنے رب کو ابھی پوری طرح پہچانا نہیں، اور جب دل کو یہ یقین ہو جائے کہ رحمت کا دریا ہمیشہ بہہ رہا ہے تو انسان کے اندر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر رحمت اتنی وسیع ہے تو کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا عمل یا ایک سچی کیفیت انسان کی پوری تقدیر بدل دے؟ یہ وہ راز ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ آئیے اب اس حقیقت کے اگلے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ رحمت کا دریا ہمیشہ جاری ہے تو دل میں ایک اور باریک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر رحمت اتنی وسیع ہے تو وہ بندے تک پہنچتی کیسے ہے؟ وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے ایک انسان اللہ کی قربت کے قریب آ جاتا ہے؟ یہاں ایک نہایت لطیف حقیقت سامنے آتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نجات کے راستے ہمیشہ بڑے اور نمایاں نہیں ہوتے۔ کبھی وہ راستے بہت خاموش اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کہ انسان خود بھی انہیں معمولی سمجھ لیتا ہے۔ دنیا میں انسان اکثر بڑے اعمال کو اہم سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نجات کے لیے شاید بہت بڑے کارنامے ضروری ہوں گے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اللہ کے ہاں کسی عمل کی قدر اس کے حجم سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت اور دل کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ کبھی ایک نرم دل کسی کی تکلیف دیکھ کر پگھل جاتا ہے، کبھی ایک لمحے کے لیے انسان اپنے رب کو سچے دل سے یاد کر لیتا ہے، اور کبھی ایک خاموش نیکی ایسے وقت میں انجام پاتی ہے جب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر میں غیر محسوس طریقے سے روشنی بھر دیتے ہیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں ایسے بے شمار راستے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو اٹھا لیتا ہے۔ بندہ کبھی یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کی زندگی کا کون سا لمحہ اس کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ کبھی ایک آنسو، کبھی ایک سچی ندامت، اور کبھی ایک چھوٹی سی بھلائی۔ یہ وہ لمحے ہیں جہاں بندے کے اندر کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے، اور جب دل کی سچائی ظاہر ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس کے گرد ایسے پھیل جاتی ہے جیسے اندھیرے میں اچانک روشنی اتر آئے۔ مگر یہاں ایک اور گہری بات سمجھنے کی ہے۔ یہ تمام راستے دراصل انسان کے باطن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق شہرت سے نہیں بلکہ دل کی حالت سے ہے، اور یہی بات ہمیں ایک اور اہم حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر وہ کون سی کیفیت ہے جو انسان کے دل کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی ایک سچی کیفیت اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کے دل کے اندر جھانکنا ہوگا۔ آئیے اب گفتگو کے آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی کے سفر کو سچائی کے ساتھ دیکھتا ہے تو ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جہاں اس کا دل نرم پڑنے لگتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی بجائے انہیں پہچاننے لگتا ہے۔ دنیا میں انسان اکثر مضبوط دکھائی دینا چاہتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے، اپنے غرور کو سنبھال کر رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اللہ کے دربار کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہاں سب سے قیمتی چیز انسان کی ظاہری مضبوطی نہیں بلکہ اس کا ٹوٹا ہوا دل ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب دل اپنے غرور سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ حقیقت کے قریب آ جاتا ہے۔ انسان جب اپنی بے بسی کو مان لیتا ہے، جب وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کے پاس اپنے رب کے سوا کوئی سہارا نہیں، تو یہی اعتراف اس کے لیے قربت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا دراصل باہر نہیں ہوتا
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اصل مقام کو پہچان لیتا ہے۔ اسی لمحے انسان کے اندر ایک ایسی عاجزی پیدا ہوتی ہے جو اسے اپنے رب کے سامنے جھکا دیتی ہے، اور جب بندہ سچائی کے ساتھ جھک جائے تو پھر اس کے اور رحمت کے درمیان زیادہ فاصلے باقی نہیں رہتے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ دل بہت قیمتی ہے جو اپنی غلطیوں پر نرم ہو جائے، جو اپنی لغزشوں کو یاد کر کے پگھل جائے، اور جو خاموشی سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر معافی مانگ لے۔ ایسا دل خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ جس دل میں سچائی کی ٹوٹن آ جائے وہاں امید کی روشنی بھی اترنے لگتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی زندگی کے سب سے اندھیرے لمحوں کے بعد ہی سب سے زیادہ روشنی پا لیتے ہیں۔ گویا انسان کی کمزوری ہی اس کے لیے راستہ بن جاتی ہے، اور اس کی عاجزی اسے ایسے مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا حاصل ہے کہ جنت کا راستہ صرف کامل دکھائی دینے والوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان دلوں کے لیے بھی کھلا ہوتا ہے جو سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک جاتے ہیں۔ آئیے اس گفتگو کے اختتام پر چند لمحوں کے لیے اپنے دلوں کو خاموش کریں اور اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں اور تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہماری زندگی میں جو لغزشیں ہوئیں، جو خطائیں ہوئیں، جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں، یا رب اپنی بے پایاں رحمت سے انہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیرے سامنے جھکنا جانتا ہو۔ ہمیں غرور سے بچا، ہمیں اخلاص عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی روشنی سے بھر دے۔ یا رب، اگر ہم گناہگار ہیں تو تیری رحمت بھی تو بے کنار ہے۔ ہمیں مایوسی سے بچا اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنی رحمت اور اپنی قربت سے نوازتا ہے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کے باقی دنوں کو ہدایت، سکون اور خیر سے بھر دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو تیرا کرم ہمارے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس دعا میں شریک ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر آپ داستان اردو کی معرفت بھری ای بکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل ویڈیو کے ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہے۔ آپ وہاں سے دیکھ کر انہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے علمی اور روحانی سفر کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے دل میں کوئی روشنی پیدا کی ہے تو داستان اردو کے اس سفر کا حصہ بنے رہیے۔ اس وقت اینڈ سکرین پر ایک اور اہم ویڈیو موجود ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے امین کون ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم نے ایک نہایت نایاب سوال پر گفتگو کی ہے کہ وہ 3 شخصیات کون تھیں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام سے براہ راست فیض حاصل کیا، اور وہ فیض آج تک کیسے جاری ہے، اور آج کے دور میں وہ کون لوگ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے امین ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ذکر نہ عام کتابوں میں ملتا ہے اور نہ ہی اکثر ممبروں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو پر کلک کیجئے اور اپنے سینوں کو اس نایاب علم کی روشنی سے منور کیجئے۔